बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 18 अप्रैल हफ्ते के दिन का ये दूसरा वीलॉग और मामलात में बड़ी गड़बड़ हो गई है जी। 48 घंटे बड़े अहम। अबनाए हरमज़ ईरान ने ट्रंप को पहले जैसे हालात के मज़े लेने का पैगाम दिया और ट्रंप की ज़बान ने सारा मामला बिगाड़ दिया। मुज़ाकरात बढ़ गए, ट्रंप की पाकिस्तान आने की खबरें भी 2 नंबर। 48 घंटों में अहम सीज़ फायर ख़त्म होने का मामला भी और दोनों तरफ जो जंग इसराइल लेबनान सीज़ फायर भी चंद घंटों में ख़त्म हुआ। अबनाए हरमज़ में ईरान के जहाज़ों पर आज ईरान ने हमले भी किए और तमाम जो तैयारियाँ मुज़ाकरात की वो भी ठंडी पड़ गई। ईरानी वफ़द ने आने से इनकार किया और अहम शख्सियात दौरे अमेरिका के लिए पाकिस्तान से रवाना भी। अभी ने समझ नहीं आ रही कि ईरान के हक़ में बात करनी है या मुखालफत का बयानिया उठाना है। टाउट भी परेशान है। ईरान और बहरीन का टाकरा, शदीद लड़ाई की बौछार भी। ईरान ने आज बहरीन को इसराइल का एजेंट करार दिया और बेलारूस का सदर भी मगरबी ममालिक पर फट गया। उसने कहा मैं तुम्हारी कुतिया नहीं बनूंगा, ये उसके अल्फाज हैं। पाकिस्तान में फ़ौज भी तलब की जा रही है, मुज़ाकरात की तैयारियाँ भी की जा रही हैं, मुतज़ाद खबरें भी इनके अपने इदारे दे रहे हैं। और खान के मामलात में बुशरा बीबी की हंगामी बुनियादों पर ज़मानत का मामला। बुशरा बीबी की हालत बिगड़ने के बाद खान को 6 महीने की खामोशी की डील, अहम पैगामात लेकर क्या मामला, ये भी इस पर भी बात करते हैं तफसील से और जो मायूस हैं उनके लिए भी कुछ बातें। लेकिन पहले अबनाए हरमज़ हालात इंतहाई कशीदा है। ईरान ने पहले शिप पर बाकायदा फायरिंग की है। पास्तारान इनकलाब ने इजाज़त के बगैर गुजरने वाले इस जहाज़ सेमिनार हेरल्ड नामी ये जहाज़ था जिस पर नाम बदल कर इंडियन शिप, इंडियन क्रूज नाम रख के लेके जाने की कोशिश थी। ईरान ने उसे रोका और तफ्तीश करनी थी, कौन सा जहाज़ नहीं रुके, फायरिंग की गई और उसके बाद फिर मुज़ाकरात का मामला 180 डिग्री पर ट्विस्ट हो गया। ईरान का मुतालबा जो लेबनान में जंग बंदी का वो भी घंटों नहीं चली और लेबनान में इसराइल ने सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की। वो मैं आपको बताता हूँ उसकी वजह क्या है। जो अभी ट्रंप के बयानात ईरान के अबनाए हरमज़ बंद करने पर अचानक अबनाए हरमज़ में अफरा तफरी फैल गई। जहाज़ ऐसे भाग रहे थे जैसे बच्चा मेले में वालदैन का हाथ छूट जाए तो आपको पता है बौखलाहट में इधर उधर भागता है। जहाज़ ऐसे ही भाग रहे थे शिप इनके। ईरानी फ़ौज ने दोबारा मुकम्मल कंट्रोल संभाल लिया। ईरान की जो नाकाबंदी यानी जो बहरी जहाज़ नकलो हरकत थी, अमेरिका के 13 जहाज़ थे, इन्होंने कहा जब तक ये मुकम्मल तौर पर नहीं निकलते, इन्हें कज़ाक करार दिया, उस वक्त तक ये अबनाए हरमज़ पर अब सख्त कंट्रोल और निगरानी होगी। लेबनान की सीज़ फायर से भी जो हुआ इसराइल में आपको पता है उसे ट्रंप के बयान को खुद मुख्तारी के खिलाफ कहा गया। डोनाल्ड ट्रंप ने बगैर मुशावरत के नेतन्याहू से लेबनान में सीज़ फायर का ऐलान क्यों किया, उसे बड़ी बेइज्जती कहा गया। ट्रंप की ज़बान और ये जो बयान सिर्फ ईरान के हवाले से नहीं बल्कि इसराइल में बड़े बुरे समझे जा रहे हैं। जो इसने कहा ना कि बहुत हो गया, बस नेतन्याहू को इजाज़त नहीं दूंगा कि वो लेबनान पर फायरिंग करे, हमले करे, बमबारी करे। मैं अपने वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से कहूँगा इसराइल से कह कि फ़ौरन फ़ौज निकाले अपनी। वहाँ नेतन्याहू ने कहा दसो जी, ये एक ही तो मामला था जो हमने अपनी आवाम को बताया, वो तो हमारी बका का मसला है। ये कि वाहिद तो मामला था लेबनान पर हमले करने का, ईरान पर रोकने के बाद जहाँ से फेस सेविंग मिल रही थी। ट्रंप के बयान के बाद बड़ी मुतासिर हुई और फिर वो नहीं माने। इसमें जो उन्होंने बमबारी की उसमें अक़वाम मुत्तहिदा के अमन के लोग भी शामिल हैं, वहाँ उनकी भी शहादतों का जिक्र है। और गज़ा की तरह इन्होंने वहाँ पीले रंग की पट्टियाँ लगा दी हैं, जिस तरह गज़ा में आपको पता है बाकायदा नाकाबंदी की गई। इलाके की फ़ौज इस तरफ, इसराइल की इस तरफ, हमास के ज़ेरे कंट्रोल, ताकि जो खिलाफ वर्जी हो वो पीली लाइन के शमाल में उधर एक्शन करें। अब एक हिस्सा यहाँ पर भी इसराइल के और दूसरा जो है लेबनान के हिज़्बुल्लाह के पास है। और डोनाल्ड ट्रंप की बात का इनकार किया। अब इसमें जो फ़ज़ाई हमले हुए उसमें 2 एम्बुलेंस भी जो है वो तबाह हुई, 8 लोग जो उसमें शदीद ज़ख्मी हुए। शहादतों की भी इतलात नहीं है कितनी है। और ये ईरान का बुनियादी नुक्ता था मुज़ाकरात में आने के लिए। पिछले मुज़ाकरात भी इसी वजह से नाकाम हुए। तो ये नेतन्याहू मामला को कामयाब नहीं होने देगा। अब ट्रंप भी आपको पता है बड़े अजीबोगरीब काम कर रहा है। उसकी तो बौखलाहट, वो समझ में नहीं आता वो चाहता क्या है। कि एक तरफ उसका बयान कि जी हमारे मुज़ाकरात बड़े अच्छे जा रहे हैं, बड़ी अच्छे। इसी फिर जुमले के आखिर में कहते हैं जब अबनाए हरमज़ बंद करके ईरान हमें ब्लैकमेल करना जा रहा है, हम ये नहीं होने देंगे। अब इसकी मैं अगर आपको वजूहात बताऊं, देखें कि ईरान ने जो मामला सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने आज इंकशाफ किया कि ये जो जंग बंदी और मुज़ाकरात की दरख्वास्त है ये बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आई, जो मैदान जंग में शिकस्त के बाद टेबल पर बैठे 21 घंटे तक बगैर वक्फे के ईरान ने कहा हमारी मिन्नतें करते रहे और हमने गहरे अदम एतमाद के बावजूद इनकी तमाम बातें सुनी, मुतालबात सुनी, लेकिन हम अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे। तजवीज़ जो हमें दी गई, और वो मेरे ख्याल में अभी फील्ड मार्शल के हवाले से कह रहे होंगे कि ईरान ने उनका जायज़ा लिया लेकिन जवाब नहीं दिया, ना ही कोई मुज़ाकरात की हम तारीख दे रहे। साफ साफ बात है कि कोई मामूली सी भी रियायत, पसपाई और नरमी हम कबूल नहीं करेंगे, नहीं देंगे। ये बड़ी सीधी सी बात है। अब तो देखें पाकिस्तान में आपको ये टाउट क्या कहेंगे इन मामलात में, ख़ास तौर पर वो जिनके दांत बड़े गंदे गंदे। अबनाए हरमज़ हमने खुलवा दी, लेबनान में जंग बंदी हमने करवा दी, ईरान में भी हमने सीज़ फायर करवाया। ये ईरान की गलती है, नहीं मान रहा। यूरेनियम अफसुदगी
کیوں نہیں مانتا؟ اور ہمیں تو بلکہ نوبل انعام ملنا چاہیے. ابھی آپ کو یہ مطالبات نظر آئیں گے ایران پر جو حملہ اور بمباری ابھی کرنے کی کوشش کریں گے, اس میں یہ ایران پہ غلطی ڈال دیں گے, جی سرنڈر نہیں کرتے اس لیے ہو رہا ہے, جو آپ کو پتہ ہے کیا ہے. ٹرمپ نے انہیں اصل میں حکم دیا جاؤ جا کے ایران سے یورینیم لے کر آؤ, انہیں دستبردار کرواؤ, قائل کرو, مناؤ, جس طرح مرضی کرو, مذاکرات کا نام دو, جو مرضی, پیغام بھیجنا تھا. اس کے علاوہ اور کوئی موضوع نہیں تھا اس میں. لیکن اب ان کے اختیار میں یہ تو ہے نہیں کہ ٹرمپ سے کہیں تم بھی اپنی زبان پہ کنٹرول رکھو. اتنی لمبی زبان ہے ٹرمپ کی, پورے مذاکراتی عمل کو تباہ کر دیا. پاسداران انقلاب نے اس کی زبان پر یہ جواب دیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ پہلے جیسے حالات کا مزہ لو, ہم نے پابندیاں لگا دی ہیں. اسے چاہیے تھا خاموش ایسے رہتا جیسے نواز شریف رہا. 3 سال دیکھیں میاں صاحب, دل پر پتھر رکھا ہوا بندے نے, شکل بیچارے کی دیکھیں کیا ہو گئی اس پتھر کی وجہ سے, لیکن خاموش ہے, بولتا ایک لفظ بھی نہیں. ڈونلڈ ٹرمپ بھی اگر اسی سے سیکھ لیتا تو یقین کریں بڑا معاملہ حل ہوتا. لیکن یہاں وہ چونکہ غیر روایتی سیاستدان کہتے ہیں, ریل اسٹیٹ کا ایک ایجنٹ کہتے ہیں, کاروباری بندہ اسے کہتے ہیں, تو وہ پھر ایسی باتیں ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ معاہدہ جنگ بندی سیز فائر صرف اسی صورت میں کامیاب ہے. آپ تو یہ کہہ رہے ہیں لوگ اس کا موبائل فون اسے لیں یا ٹروتھ سوشل میڈیا اس کو استعمال نہ کرنے دیں, اس کے منہ پہ کوئی ٹیپ لگائیں, تا وقت اور معاملہ بہتر نہیں ہو سکتا. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, یہ ایرانی نائب وزیر خارجہ سعید خطیب نے کہا ہے پریس کانفرنس میں, نے کہا کہ ٹرمپ بہت بولتا ہے, ایک ہی بیان میں متضاد باتیں کرتا ہے, اور بعض اوقات تو ہمیں سمجھ نہیں آتی اس کا اصل مقصد کیا ہے. یہ ہمیں ایک طرف حملے کی دھمکی دیتا ہے, دوسرے مذاکرات کی بات کرتا ہے, اور ہمیں اسے یہ نہیں پتا کہ ہم آخری سانس تک لڑنے والے ہیں, اپنے دفاع کے لیے تیار ہیں. دیکھیں ایران کے پاس پوری عالمی معیشت مٹھی میں ہے, طاقت ہے ان کے پاس, وہ اس جنگ کی قیمت جب چاہیں بڑھا سکتے ہیں. اس کا انہیں جتنا نقصان ہو اپنی جگہ, لیکن جو آج بھی دنیا پوری کو اس نقصان میں شریک کر سکتے ہیں, اور یہی وجہ ہے پوری دنیا کو ان کی تکلیف کا اندازہ بھی ہو رہا ہے. تو پاکستان میں اب جو سارا معاملہ ہے آپ کو پتا ہے وہ تو مذاکرات کا ہی منجن اور وہ چورن ہے, دڑا دڑ بیچا جا رہا ہے. اب دیکھیں گے اس وقت حکومتی ادارے اس قدر کنفیوز ہیں. وہ جیو نیوز کہتا ہے جی کہ سوموار والے دن مذاکرات اسلام آباد میں نہیں ہو رہے. سما نیوز علیم خان کا چینل, وہ کہتا ہے جی مذاکرات کے لیے کل اسلام آباد وفد آ رہا ہے. انہیں یہ نہیں پتا کہ ایران نے صاف صاف انکار کیا ہے کہ مذاکرات کی کوئی تاریخ نہیں دیں گے, لیکن انہوں نے جمعرات کو کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی پاکستان آ رہا ہے. پتہ نہیں ڈونلڈ ٹرمپ آ رہے نہیں. بہرحال شہباز شریف اسلام آباد آنا تھا, وہ لاہور چلا گیا. محسن نقوی سے ملاقات, کیونکہ وہ ظاہر ابھی ایران سے ہو کے ہے, تو اب یہ بات چیت ہے. دیکھیں اسلام آباد میں مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کی چانس بھی جو کامیاب ہونے کے نہ ہونے کے برابر ہے. ٹرمپ اور اس کی ٹیم پر ایران کو بالکل اعتماد نہیں ہے, اور کوئی دوسرا ملک گارنٹی دے نہیں سکتا کہ یہ کب اپنی بات سے مکرے گا, کب سیز فائر توڑے گا. یہ اسرائیل کے دباؤ میں کسی وقت بھی جنگ شروع کر سکتے ہیں. پہلے بھی عمان میں مذاکرات اسی طرح ٹیبل سجا تھا, ادھر بمباری شروع ہوگی, پھر دوسری دفعہ ہوا. تو مذاکرات کے لیے تو صرف معاملہ یورینیم کا ہے, جسے اصفہان میں کمانڈوز بھیج کر 100 سے زیادہ انہوں نے وہاں 2 بلیک ہاک اپنے اور C-130 تباہ کروائے کہ صرف یورینیم لے کے نکل جائے. بس اصل معاملہ صرف یہ ہے کہ فیس سیونگ, کہ یہ دیکھیں ایران کا یورینیم ہم لے آئے. باقی تو مذاکرات آپ کو پتہ ہے. بہرحال اب مذاکرات اڈیالہ جیل میں ابنائے ہرمز کی طرح کہ یہاں بھی شروع ہیں. خان سے ملاقاتوں کی بازگشت بھی آج چلتی رہی کہ جی ملاقاتوں کے لیے کچھ لوگوں, اچھا جلسے کے ٹائم پہ یہ چیزیں چلتی ہیں. آپ کو خبریں اسٹیبلشمنٹ انسٹال کروا رہی ہے, یاد رکھیں. بشرا بی بی کی کہہ رہے ہیں جی رہائی کے معاملات کے لیے ان کی خان سے ملاقات کروائی, اسپتال جانے سے پہلے بھی, اسپتال جانے کے بعد بھی, کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ عمران خان اگر کسی کی بات مان سکتے ہیں تو وہ بشرا بی بی ہیں. یہ عمران خان کی وہ کہتے ہیں کمزوری ہے, حالانکہ میرے خیال میں عمران خان کی وہ طاقت ہے. بشرا بی بی اعصاب اس کے مضبوط ہیں. آنکھ کی تکلیف بھی بشرا بی بی کو اسی لیے دے گی کہ عمران خان کو تکلیف ہو, کیونکہ عمران خان کی انہوں نے آنکھ ضائع کی, تکلیف پہنچائی. لیکن خان ایک دلیر آدمی ہے, وہ پہلے بھی کہہ چکا ہے کہ میں برداشت کر لوں گا, اور وہ کر گیا. بشرا بی بی کو تکلیف دے کے خان کو دباؤ میں ڈالنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں ہم اسپتال تب منتقل کریں گے, رہائی کے لیے ماحول تب بنائیں گے, تحریک انصاف کی جو قیادت پر دباؤ ہے اس کو بھی زائل کرنا ہے, عوام کو بتانا ہے انہوں نے دیکھیں ہم نے بشرا بی بی کو رہا کروا لیا, ہم خان کو بھی ایسے ہی رہا کروائیں گے تاکہ عوام خاموش ہو جائے. جو آج کل دباؤ ہے, 1 تیر سے 2 شکار. لیکن بشرا بی بی کی سزا موتنے کی درخواست میڈیکل ایمرجنسی پر دائر کی گئی. عمران خان سے ملاقات میں ان کی کوشش یہی تھی, جو بھی ان کے دعوے ہیں ان کے اپنے ہیں, میرا کوئی اس میں خبر نہیں ہے, کہ 6 مہینے تک عمران خان خاموش رہیں, خاندان کے لوگ خاموش رہیں, اس نظام کو چلنے دیں. اس کے بعد جب آصف زرداری کو فارغ کر کے یہ صدر بنیں گے تو پھر عمران خان کو بھی عام معافی دیں گے. یہ ان کی طرف سے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے انسٹالڈ خبریں ہیں. ہم سب جانتے ہیں خان اس نظام اور چودھری نظام دونوں کو قبول نہیں کرتا. میں تو حیران ہوں جو ٹاؤٹ ہے نون لیگ کے بھی, اور جو لکھتے ہیں کہ جی پاکستان انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں, انسانیت کی خدمت میں مثال قائم کر رہی ہے. یہ انصار عباسی پاکستان کا دیکھیں سابق وزیراعظم, مقبول ترین سپر سٹار رہنما, ہیرو, اس کی اہلیہ کی سرجری, اس کی سرجری,
بتائے بغیر شاہ محمود قریشی، اجاز چودھری، ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر چیمہ، یہ بزرگ شدید ترین بیماریوں کا شکار، کسی کو دل کا مرض ہے، کسی کو گردوں کا، لیکن اسپتال تک نہیں لے کے جاتے. اور یہ انصار باسی کہتے ہیں انسانیت. آپ ان کے ذرا اکاؤنٹ چیک کریں سب لوگوں کے. تو یہ جی پاکستان کی بڑی عزت ہو رہی ہے، اب نائے حرمز پاکستان کھلوا رہا ہے. بھائی اپنا پہلے پانی تو کھلوا لو، اب نائے حرمز کھلوا رہے ہیں. وہ کہیں تو غداری لگاتے. بہر لوڈ شیڈنگ، غربت، مہنگائی، بے روزگاری، یہ کبھی کوئی ذکر نہیں کرتے. اس جیلی حکومت کی وارداتیں کوئی نہیں بتائیں گے آپ کو. یہ کبھی افغانستان جنگ لگانے کی بات کریں گے، کبھی آپ کو سالسی کی باتیں، لیکن حقیقت نہیں بتائیں گے. کوئی ایسا ملک دنیا میں جہاں غربت اس طرح بڑھ رہی ہو کہ عوام اپنا خرچہ نہ پورا کر سکے، بجلی کا بل ادا نہ کر سکے، جہاں گائیں بھینسوں کے گوبر پر ٹیکس لگائیں گے اپنی عیاشیوں کے لیے. ابھی بھی $3 ارب جو سعودیہ سے لیں وہ کھا جائیں گے اس طرح. ان کے پاس تو اپنی عوام کے اتنے مسائل ہیں یہ سر نہیں اٹھا سکتے، اور یہ جا رہے ہیں عالمی مسائل پورے کریں. اندازہ کریں، اور وہ بھی مہنگے ترین پرائیویٹ. میں تو حیران ہوں، ایران جب اترا ہوگا جہاز 30 ارب کا، وہ کیا سوچتے ہوں گے؟ ذرا سوچے. محسن نقوی آج بھی کیا کہہ رہا ہے جی، کراچی سے 2 بندے اٹھائے تو 100 ارب واپس. تو 2 بندے اٹھانے سے، ویسے 2 بندے اٹھا لے کہیں اور سے تو معاملہ حل ہو جائے. بہرحال پاکستانیوں سے دیکھیں، اہم بات کرنا چاہتا ہوں جو ان حالات میں مایوس ہیں، اور یہ بڑے غور سے سنیں. وہ سمجھ رہے پتہ نہیں انہیں کیا کیا حاصل کر لیا. یقین کریں کچھ بھی نہیں کیا. ان سے پہلے والے سے بہت زیادہ کچھ حاصل کر چکے، انہیں بھی کچھ نہیں ملا. پاکستان کی قوم خان کے نظریے کو جانتی ہے، انہیں خان کے نظریے کی سمجھ ہے. تحریک انصاف کی قیادت کے کچھ لوگوں کو نہیں پتا، لیکن خان کا نظریہ سمجھنا تو بڑا ہی آسان ہے. آپ یہ ایران کا نظریہ دیکھ لیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں. بخدا ایران باطل کے سامنے، طاقت کے سامنے سر نہیں جھکا رہا، اپنا نقصان کروائی، شہادتیں کروائی، لیڈرشپ قربان کروائی، نظریات سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے. عمران خان نے اپنی وزارت عظمیٰ قربان کی، اپنی دونوں اسمبلیوں سے حکومتیں چھوڑی، دنیا کی ٹاپ 10 بڑی سیاسی جماعت کو لیر و لیر کروا دیا، قیادت سمیت ورکرز 65,000 FIR، اغوا، گھر بار تباہ. خان کے دونوں گھر زمان پارک بنی گالا انہوں نے تاراج کر دیے. عمران خان کے خاندان پر اس کے بھانجے کو ملٹری جیل میں قید. حسان نیازی کا جو حال کیا جاتا ہے، عمران خان کے ڈرائیور، ملازمین، اس کی بہنوں کو ہر منگل کو مارتے پیٹتے اور تشدد کرتے ہیں ان کے اوپر. عمران خان کی انہوں نے 1 آنکھ ضائع کر دی، عمران خان کی اہلیہ کی آنکھ ضائع کر دی، دونوں جیل میں. اور خان عمر کے اس حصے میں جہاں انسان کو آرام کی ضرورت ہے، قید تنہائی میں 4 دیواریں اس کے ارد گرد، بغیر کتابوں کے، 1 آنکھ بند، 23 گھنٹے ان 4 دیواروں میں وہ کیا کرتا ہوگا. انہوں نے طاقت کا ہر فارمولہ لگایا، جس چیز سے اسے محبت ہی چھین لی، تباہ کر دی، لیکن اسے نہیں جھکا سکے، نہیں توڑ سکے. یہ ناکام ہو گئے. خان بھی باقیوں کی طرح ملک چھوڑ کے جا سکتا ہے، اسپتال منتقل ہو سکتے ہیں، سرنڈر کر سکتا ہے. وہ نہیں مانتا، اور یہی کام ایران والوں نے کیا. علی خامنائی بھی وہاں شہید ہوئے، وہ ماسکو نہیں گئے. بشار الاسد چلا گیا، وہ اپنی پوری قوم بنا. خان یہ پوری قوم بنا رہا ہے باخدا. آپ لوگوں کو اندازہ نہیں، آگے آپ کو آنے والے سالوں میں میری باتیں یاد آئیں گی. یہ اللہ کے خصوصی چنے ہوئے لوگ ہیں جو شہادتوں سے اور موت سے خوفزدہ نہیں ہوتے. ان سے زندگی کی ساری آسائشیں چھین لیں، انہیں آپ نہیں ڈرا سکتے. ان سے ہر محبت کرنے والی چیز ان سے چھین لیں، یہ کبھی خوفزدہ نہیں ہوں گے. یہ جتنی سالسی آپ کو ایران پہ آپ کی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہے نا، پیغامات، مذاکرات، ملاقاتیں، بات چیت، یہ سب کچھ خان کے ساتھ کر چکے. ایسے ہی خان کی محنت ترلا ہو چکے، ایسے ہی سالسی، ایسے ہی پیغامات دے چکے. لیکن جس طرح وہ ایران والے اپنی عزت آبرو اور نظریے ایمان پر سودا نہیں کرے، خان بھی نہیں کرتا. اور عمران خان کی کبھی کوئی غیر آئینی، غیر شرعی، غیر اخلاقی بات نہیں مانے گا. پرامن آدمی ہے، مذاکرات کے لیے ہر وقت تیار ہے، لیکن ناجائز معاہدہ اور ناجائز شرائط نہیں مانے. اور یہی بات ایران بھی کہہ رہا ہے، مذاکرات کرو اور ناجائز بات نہیں. اور اللہ کرے ٹرمپ کو، نیتن یاہو کو اور اسٹیبلشمنٹ کی بات سمجھ آ جائے. یہ جتنی جلدی سمجھ آ جائے گا اتنی جلدی معاملہ حل ہوگا کہ طاقت سے آپ نہیں منوا سکتے. خان عام انسان نہیں ہے. اس کی انسانی ضروریات کو دیکھیں، درجوں میں تقسیم کر لیں آپ. تقریباً پاکستان کی 90% آبادی کا کیا مسئلہ ہے؟ روٹی، کپڑا، مکان. پہلا مرحلہ، دوسرا مرحلہ، تیسرا. یہ آرام آسائش انسان ڈھونڈتا ہے نا. تیسرا وہ مرحلہ جب پیٹ بھر جائے تو پھر آپ عزت، شہرت، مقبولیت، طاقت یہ سوچتے ہیں. وہ ملنے کے بعد کیا ہوتا ہے ذرا سوچیں کبھی. انسان یا تو اپنے آپ کو رب کی طرف متوجہ کرتا ہے. دیکھیں نا تیسرے مرحلے کی طرف میں بات کروں. اب خان جو ہے وہ تیسرے مرحلے سے چوتھے پر پہنچا ہوا ہے. جو عمران خان کے دشمن ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، سیاسی جماعت ہے، یہ ابھی تک ادھر ہی پھنسے ہوئے، اسی میں ہی. انہیں وہ روٹی کپڑے مکان والا معاملہ نہیں ہے ان کا. تو ظاہر ہے عزت، شہرت، مقبولیت، اقتدار اور طاقت، ان کا یہ وہ مرحلہ، تیسرا مرحلہ پھنسے ہوئے ہیں. یہ اپنے خاندان کی نوکریاں، سفارتی پاسپورٹ، سول سروسز میں جابز، انہیں وہی چاہیے سر. اسی میں ہی پھنسے ہوئے ہیں. نئے کارخانے، نئی ملیں، نئی فیکٹریاں، پھر اس کے بعد لوگ ہمیں قبول کر لیں، تسلیم کر لیں. دیکھیں یزید کے پاس سب کچھ موجود تھا. 3 براعظموں میں حکومت تھی. امام حسین علیہ السلام سے ایک بیعت چاہیے تھی. کبھی غور کریں کیوں
ایک بغیر بیعت کے رہ سکتا تھا؟ یہ وہ مرحلہ ہے طاقت کا، جب سب کچھ مل جائے اس کے بعد کیا کرنا ہے۔ عمران خان آج اس چوتھے مرحلے پہ ہے کہ جہاں ضروریات، آرام، آسائش، اقتدار، شہرت، دولت سب کچھ مل جاتا ہے۔ اب خان کی آخرت کی طرف یا اس دنیا میں تاریخ بنانا، اور وہ کر رہا ہے دونوں کام۔ یہ اوورسیز پاکستانی آپ پتہ ہم باہر آتے ہیں کیا سوچتے ہیں جی تعلیم مکمل ہو، شہریت ہو جائے، وہاں شادی ہو جائے، بچے ہو جائیں، ایک گھر بن جائے، پھر دوسرا بن جائے، پھر اچھی گاڑی، پھر سے اچھی گاڑی، پھر مر جائے۔ پتہ یہ عزت شہرت مقبولیت کا معاملہ ان کا نہیں ہے، لیکن یہاں ان کا عزت شہرت معاملہ اور اقتدار کا، یہ جو غلام گردش میں لوگ دوڑتے ہیں یہ صرف طاقت میں ہے، اس کے بعد قبولیت مانگتے ہیں۔ عزت شہرت اور قبولیت یہ ان کے نصیب میں نہیں ہوتی۔ طاقت کے عروج پہ آپ دیکھیں نا کہ ہم بچے چھوٹے چھوٹے اٹھا لیتے ہیں ایک پوسٹ کرنے میں، گھروں میں گھس جاتے ہیں، عورتوں کی بے حرمتی کرتے ہیں، مارتے پیٹتے تشدد کرتے ہیں، کیونکہ یہ کمزور ہے، بزدل ہے، یہ ہر کام طاقت سے کروانا پڑتا ہے، نتا حیات استثناء طاقت سے، کہ مقدمات خوف ان کے اندر ہے کہ عوام کہیں نہ نکل آئے۔ یہ تو اوورسیز ممالک بھی اکیلے نہیں جاتے، خفیہ دورے کرتے ہیں کیونکہ لوگ قبول نہیں کرتے، نفرت کرتے۔ یہ طاقت کے ذریعے دلوں میں خوف تو ڈال سکتے ہیں، دلوں پر راج نہیں کر سکتے۔ باخدا اس وقت 90% لوگ آپ کہہ لیں پورے پاکستان کی خواہش کیا ہے آج دلوں پہ جن کے خان راج کر رہا ہے؟ یہ کہتے ہیں عمران خان کا ایک استقبال ہو جائے زندگی، بس ایک تاریخ بنا لیں، اور انہیں اتنا ہی خوف ہے کہیں عوام نہ نکل آئے۔ بس اس لائن کے بیچ سب کچھ پھنسا ہوا ہے، آپ کی آنکھوں کے سامنے انشاءاللہ یہ سب کچھ ہوگا۔ میں ابھی تاریخ کی ایک کتاب پڑھ رہا تھا ایسے ہی پاکستان سے متعلق، بالکل اسی طرح دیوار پہ انشاءاللہ لکھا ہوگا، یہ ہوگا ضرور، یہ اللہ کو منظور ہے، کب ہوگا وقت اسی کو پتہ ہے، لیکن ہوگا، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ کیونکہ یہ اسی چکر میں پھنسے رہیں گے اور اسی دوران وقت ان کے ہاتھوں سے نکل جائے گا، کیونکہ ان سے پہلے والوں کا بھی یہی حال ہوا۔ بس آپ پرامن اپنی مزاحمت جاری رکھیں، خوفزدہ نہ ہو، اللہ پہ بھروسہ کیا کریں، اپنا خیال رکھیں۔ مجھے اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔